अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ताजर और तिजारत के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शफकत मियां। नाजरीन, दुनिया की मुआशी तारीख का अगर बगौर जायज़ा लिया जाए तो हमें एक चीज़ वाज़िया नज़र आती है कि दुनिया के वो ममालिक जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, अगर वहाँ का ताजर खुशहाल है तो वहाँ की मुआशी तरक्की भी तेज़ी से होती है और उन ममालिक की जो मईशत है वो भी खुशहाल होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के अंदर हमें बेशुमार ऐसे मसाइल नज़र आते हैं जो खुद साख्ता मसाइल हैं, जिनको अगर हुकूमत हल करना चाहे तो बड़ी आसानी के साथ हल हो सकते हैं। लेकिन उन मसाइल को नजरअंदाज क्यों किया जाता है? वो ताजर जिसे मईशत की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, उसको अगर हुकूमत, और वो हुकूमत जो अपने आप को ताजर दोस्त हुकूमत कहती है, वो नजरअंदाज करेगी, तो फिर हम दुनिया के उन तरक्की याफ्ता ममालिक की दौड़ में किस तरह से शामिल हो सकेंगे और हम बुनियादी तौर पर, इनफरादी तौर पर किस तरह से तरक्की कर सकेंगे। आज यही हमारा मौजू है और इस मौजू पर बात करने के लिए अपने स्टूडियो में जिस मेहमान को दावत दी है, आपको उनका तारुफ करवाता चलूं। मेरे साथ मौजूद है जनाब इरफान इकबाल शेख साहब, जो कि प्याफ के चेयरमैन है, इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून ताजर विंग लाहौर के भी चेयरमैन है और सीईओ हैं अल फतेह स्टोर्स के। हम आपको वेलकम करते हैं। अभी आपने इंट्रो सुना, क्या आप समझते हैं कि ताजर के जो पाकिस्तान के अंदर मसाइल हैं वो क्या मसाइल हैं और उनको किस तरह से हल किया जा सकता है? देखिए सर, जब तक गवर्नमेंट अपने स्टेक होल्डर्स को साथ लेके नहीं चलेगी, जब तक उनकी मुशावरत नहीं करेगी शामिल, ये मामला कभी भी ठीक नहीं होने। अगर आप ये कहेंगे जी ब्यूरोक्रेसी आपकी बैठी है और ये इसको बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आपको एक बना के दे देगी, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, पिछले 67 साल से ये एक हम टैक्स कल्चर जो बनता है वो नहीं हम परवान चढ़ा सके, तो हमने लोगों को आगे कैसे लेके जाना, इकॉनमी को कैसे बेहतर करेंगे, आपके सामने है सब कुछ। ये मैं आज बात करता हूँ खुल के, आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए, हम खुद अपना नून लीग के हम यहाँ पे नुमाइंदे हैं, लेकिन जहाँ पे ख़राबी है उसकी बात करनी ज़रूरी है। और जो अगर आप नून लीग के साथ भी मुंसलिक हैं तो ऑन द बिहाफ ऑफ ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर कम्युनिटी जो है वो आपकी ताकत है, आपकी आवाज़ है, और अगर आप उनकी आवाज़ नहीं बनेंगे तो यकीनी तौर पर आने वाले वक्त में वो लोग भी आपका साथ नहीं देंगे। तो अगर आप ताजर की आवाज़ बनते हैं तो फिर हुकूमत की तरफ से आपको मसाइल का सामना करना पड़ता होगा। देखिए, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम बात करते हैं क्योंकि मैं समझता हूं कि आपके ऊपर फ़र्ज़ बनता है कि आप अपनी कम्युनिटी की आवाज़ को गवर्नमेंट के ऐवानों तक पहुंचाएं। आप आए किस लिए? इसलिए तो आए। 4-5 चीज़ें जो कि इस इकॉनमी को खा रही हैं। देखिए, हमारी एक्सपोर्ट की हम बात करते हैं। पहले एक्सपोर्ट हमारी 2013 में 25 बिलियन थी, जो कम हुई और 23.5 बिलियन रह गई। फिर कम हुई उससे 2015 में, तो ये रह गई 20.8। और ये जो अभी जो पिछला एक आपका जो क्वार्टर निकला है उसमें भी वो तकरीबन 10% डिक्लाइन है। देखिए, हम बात करते हैं कि जी हम अपना इस मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करना चाहते हैं, तो खुदा के लिए जो बांग्लादेश जिसको हम कहते थे कि जी सबसे हमारा पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान से खा रहा है, मशरक़ी पाकिस्तान हमें लूट रहा है, हमें हमारे पास बोझ है, आज वो 34 बिलियन एक्सपोर्ट पे चले गए, $34 बिलियन। मतलब वो ममालिक, वो चीज़ें जिनको हम समझते थे कि ये हमारे ऊपर बोझ हैं, वो तरक्की कर रहे हैं और हम पीछे आ रहे हैं। और उसकी वजह शायद यही है कि ताजर को वो सहूलतें नहीं दी जाती, ताजर को वो क्लैरिटी ऑफ जो अभी टैक्सेशन की आप बात कर रहे हैं वो नहीं दी जाती। ताजर के लिए ऐसे खुद साख्ता मसाइल पैदा कर दिए जाते हैं कि जो उसके चक्कर में पड़ा रहता है और वो R&D के ऊपर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं कर सकता और हम पीछे हैं। देखिए, अगर आपने ग्रो करना ना तो यू नीड पीस ऑफ माइंड। अगर आप पीस ऑफ माइंड आपको नहीं है, आपको नोटिस पे नोटिस आते जा रहे हैं और आप अपना उसी में कंज्यूम हो रहे हैं, तो आपने बिजनेस आगे एक्सपेंड कैसे करना है, आप उसमें कब सोचेंगे? जब आपके पास टाइम होगा तो सोचेंगे ना। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम्स हैं जो कि गवर्नमेंट को अभी नहीं पता, हम बताना चाहते हैं। खुदा के लिए 38B और 40B जो सेक्शन है, इसको फौरी तौर पर ख़त्म करें। अगर आप ख़त्म नहीं कर सकते, ये देखिए, ये सेक्शन तो 92 से है, बट उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता था। अब उसका हो क्या रहा है कि 38B और 40B की आड़ में बेशुमार काम हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी है, लोग कारोबार ही नहीं कर पा रहे। हमारे पास रोज़ाना ब्रांड से, मुख्तलिफ स्टोर से, मुख्तलिफ अपना जो हमारे सेक्टर्स हैं उसके लोग आते हैं इंडस्ट्री से कि खुदा के लिए इसको बंद करवाएं, इसने हमारी ज़िंदगी को जीलन कर दी है। तो हमारी इस आपके प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट है, ख़ास तौर पे इसहाक डार साहब को रिक्वेस्ट है,
خدا کے لیے اس سیکشن کو دیکھیں, اس کے اوپر کنٹرول کریں, لوگوں کو بڑھنے دیں, لوگ کاروبار بڑھائیں گے تو ہماری اکانومی بہتر ہوگی, لوگ اس میں انٹرسٹ لے کے پوری طرح سے آئیں گے تو بہتر ہوگا. اچھا, پچھلے دنوں آپ کی اسحاق ڈار صاحب سے ملاقات بھی ہوئی, اس ملاقات کے دوران آپ نے کیا ان ایشوز کو ان کے سامنے رکھا نہیں ہے؟ اگر رکھا ہے تو کیا انہوں نے اس کو نظر انداز کر دیا ہے یا ان کو مطلب دے ڈونٹ کیئر؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس بے شمار کام ہے, اور پھر تھوڑا سا میں نے بھی یہ بھی دیکھا ہے کہ جب بیوروکریسی ان کو پریشرائز کرتی ہے تو وہ بیوروکریسی کی بات مانتے ہیں, حالانکہ وہ ہم سے نکلے, انہیں پتہ یہ بیسک پرابلم ہے, ان کو ٹھیک کیا جائے. جیسے ہم کہتے تھے کہ جو آپ ایمنسٹی دے رہے ہیں, پچھلی جو آپ نے ایمنسٹی دی آپ کو پتہ ناکام ہو گئی. میں وہاں پہ خود کہتا رہا ہوں کہ جی یہ جو ہم نے ایمنسٹی دی ہے یہ کامیاب نہیں ہو سکتی, خدا کے لیے اس میں چینجنگ کریں. بٹ وہ ہماری بات نہیں مانیں گی. اب مجھے ایک میسج ملا ہے ایمنسٹی کی اگر ہم ذکر ابھی یہاں پر کرتے ہیں تو اس کو کچھ ایسے ٹریڈرز نے جو ہے وہ سپورٹ کیا تھا کہ جو ٹریڈرز حکومت کے ساتھ ان کا کبھی تعلق تھا ہی نہیں, اور وہ ایک دم سے آئے اور ہارون اختر صاحب جو ہے وہ ان کو انہوں نے ہائی جیک کیا, یا ہارون اختر صاحب نے اسحاق ڈار صاحب کو جو ہے وہ ہائی جیک کیا, اور ہائی جیک کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب ایمنسٹی جو ہے یہ ملک کی معیشت کو, ٹیکسیشن نظام کو بہترین کر دے گی اور اس نیٹ میں بہت سارے لوگ داخل ہوں گے. اس کی ناکامی اور اس کے ساتھ ساتھ جو اصل ٹریڈر تھے جو نون لیگ کے ساتھ تھے ان کو نظر انداز کیا گیا. اور جیسے آپ نے خود ابھی فرمایا کہ آپ تو چاہتے تھے کہ یہ ایمنسٹی لاگو نہ ہو, آپ نے سجیشنز بھی, حکومت کی اصل پریورٹیز کیا ہیں, ترجیحات کیا ہیں؟ کیا وہ صرف اپنے فائدے کو دیکھتی ہے, تاجروں کو نظر انداز کرتی ہے, اپنے لوگوں کو نظر انداز کرتی ہے؟ ان کی تھوڑی سی مجبوریاں بھی تھی آئی ایم ایف کی وجہ سے, جس کی وجہ سے وہ اس چیز کو بقول ڈار صاحب کے کہ ہم آئی ایم ایف کی وجہ سے یہ ہم ایمنسٹی اسکیم جو ہے نا اس کو اس طرح سے اناؤنس نہیں کر سکتے جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ان کی بات مانتے ہیں, بٹ دیکھیں اب آپ نے ایکسپورٹ بھی آپ کی کم ہو گئی, پھر نمبر 2 آپ کی جتنی بھی ہے انڈسٹری 30% سے زیادہ شٹ ڈاؤن ہو چکی ہے. اور اب آپ کے سامنے ہے کہ ہماری مین جو انڈسٹری تھی وہ تھی ٹیکسٹائل کی, برے حال ہے وہاں پہ, بند ہو رہی ہیں. خدا کے لیے اپنی پالیسیز کو دوبارہ دہرائیں, ان پالیسیز کو اپنا دوبارہ ری چیک کریں, اور ہمارے ساتھ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان چیزوں کو سورٹ آؤٹ کریں کہ ہم کہاں پہ غلط ہیں, اس چیز کے مطابق کریں. ریفنڈز لوگوں کو نہیں مل رہے. ہارون اختر صاحب نے اس چیز کا بھی ذکر کیا کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کی سرپرستی حکومت کر رہی ہے, اور پھر یہ لوگ جو ان کی تشہیر کر رہے تھے ان کو سپورٹ بھی کیا گیا, ان کو فائنانس بھی کیا گیا, اور جو اصل ٹریڈر تھے جو حکومت کے ساتھ تھے ان کو نظر انداز کیا گیا. کیا حکومت جو ہے وہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ ان کے لیے بہتر کام کون سا ہے؟ اور اگر میاں شہباز شریف صاحب کو دیکھا جائے, میاں نواز شریف صاحب کو دیکھا جائے, اسحاق ڈار صاحب کو دیکھا جائے, تو یہ سارے لوگ چیمبر سے ہوتے ہوئے, اور پھر یہ ٹریڈرز بھی ہیں, انڈسٹری بھی انہوں نے چلائی, تو کیا آپ سمجھتے ہیں غلط فہمیاں کہاں پیدا ہوتی ہیں؟ یہ لوگ کیوں نہیں آپ کو انڈرسٹینڈ کر رہے اب تک؟ دیکھیں اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اگر آپ صرف انحصار کریں گے بیوروکریسی کے اوپر تو پھر آپ کے فیصلے ایسے ہی ہوں گے. میں پہلے بھی میں نے یہی بات کی ہے کہ خدا کے لیے سٹیک ہولڈرز کو اپنے ساتھ لیں, ان کو بٹھائیں ساتھ, ان کے ساتھ تب یہ ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں, ہر سیکٹرز کے بندے بلائیں, ان کے ساتھ مشاورت کریں, اور اس کے بعد جو بھی فیصلہ کرنا کریں. ہمیں یہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ جی آپ اس کو ٹیکس میں بڑھا دیں, اس میں کر دیں, بٹ خدا کے لیے مشاورت تو کر لیں تاکہ چیزوں کے رزلٹ تو ملیں. اور دوسری بات جو سب سے جو کمال کی یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے نا, گورنمنٹ کو جو بتایا جاتا ہے کہ جی یہ اپنا اس میں ایسے ہوگا, وہ اکثر اعداد و شمار ٹھیک نہیں ہے, اعداد و شمار ہی غلط بتائے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے اس کے رزلٹ بھی ایسے نہیں آتے ہیں. اور جب آپ دیکھتے ہیں جب بجٹ پورا کیا جاتا ہے جون میں, تو لوگوں سے ایڈوانس ٹیکس بھی اکٹھا کیا جاتا ہے, لوگوں سے ویسے بھی چیزیں لی جاتی ہیں. تو خدا کے لیے ان چیزوں کو ریئل بیسس پہ دیکھیں. سمجھتے نہیں ہے کہ اگر حکومت جس طرح بجٹ کے اندر الفاظ کا ایک گورکھ دھندا پیش کر دیتے ہیں, ایسا ہی گورکھ دھندا وہ لوگ بھی ان کے سامنے رکھتے ہیں, ایسے گشوارے ان کو دیتے ہیں, اس طرح کے ان کو جو ہے وہ پریزنٹیشن دیتے ہیں کہ جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ معاملات واقعی ایسے, اصل تصویر یہی ہے. لیکن بات پھر وہی آ گئی کہ جن جو حکومت کے لوگ ہیں, پی ایم ایل این کا ذکر ہم کرتے ہیں, تو وہ خود تاجر ہیں, اور جو تاجر ہے پاکستان کا اس نے تو ایکسپیکٹ کیا ہوا تھا کہ جب یہ حکومت آئے گی ہمارے حالات بہتر ہوں گے. لیکن ابھی آپ فرما رہے تھے کہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے ود دا پیسج آف ٹائم نیچے کو آ رہی ہے, اور پچھلے 3.5 سال میں ایک ریکارڈ جو ہے اس نے ڈکریز کیا ہے بجائے کہ انکریز کرنے کے. تو حکومت کو کون سمجھائے گا؟ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں, اس میں ایک تو ہماری جو پالیسیز ہیں اس کو ہر صورت دیکھنا پڑے,
اور اس کو ریوائز کرنا پڑے گا. ہمارے جو ٹیکس کے جو ریفارمز ہیں وہ ریفارمز جو نا ریئلٹی بیسس پہ ہمیں لانے پڑیں گے, اور چیزوں کو اس نظر سے دیکھیں کہ لوگ کاروبار بھی بڑھائیں اور ساتھ اس میں بھی شامل ہوں. ہماری بیس جو ہے وہ براڈن, ہم کہتے ہیں بیس براڈن کریں گے. بھائی ابھی آپ دیکھیں 10 لاکھ سے زیادہ لوگ اس ٹیکس نیٹ میں شامل نہیں ہو رہے, اس میں سیلیڈ پرسن بھی ہیں. اگر ہم انہی حالات میں رہے اور اسی طرح سے جو ٹیکس جمع کرا رہے ہیں انہی کو سکویز کرتے گئے, میں نہیں سمجھتا کہ گورنمنٹ اور ہمارا ملک ترقی کر سکے گا. معاشی طور پہ ہم بہتری کی طرف جائیں گے. عرفان صاحب کیا یہ جو ابھی آج میں آپ کی بات تھوڑی سی میں جی پلیز, یہ جو آج کل ہم کہتے ہیں جی یہ ٹریڈ کوریڈور کا, دیکھیں اس میں 36 بلین تو انہوں نے کر دیے ڈائریکٹ اس کے اوپر, انرجی کے اوپر, جو ہماری مین جو ہم ویک تھے جس میں, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ 2017 میں 2018 میں ہم انرجی کو پوری طرح سے کور کر جائیں گے. لیکن باقی جو چیزیں ہیں اب وہاں پہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ جی جو ہمارے جو چائنیز آ رہے ہیں بھائی, جو ہمارے یہاں پہ آ کے انہوں نے انویسٹمنٹیں کرنی ہے. اب آپ یہ دیکھیں اس میں زون بنائے جا رہے ہیں کہ 27 زونز ہیں جن کے اوپر انہوں نے 10 سال کے لیے ایگزمپٹ کر دیا انکم ٹیکس. آپ کی اپنا جتنا بھی مشینری ہے وہ ساری ایگزمپٹ ہے, سیل ٹیکس سے ایگزمپٹ ہے, ایکسائز ڈیوٹی سے ایگزمپٹ ہے. اب جو ہماری ایگزسٹنگ جو ہماری اپنا انڈسٹری ہے, اب اس کو اگر آپ نہیں کچھ دیں گے اور اس کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری انڈسٹری کا اور نقصان ہو جائے گا, ہماری اکانومی اور اپنا اس کی طرف چلی جائے گی. ہمیں ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ اس کو بھی یہ ریئلائز ہو گیا ہے کہ ہمارا ایک ہی کام ہے کہ ہم نے کشکول بڑھانا ہے, اور وہ کشکول بڑھائیں گے تو ہمیں کبھی امریکہ کی گود میں ہم بیٹھتے ہیں اور کبھی کوشش کرتے ہیں کہ چائنا ہمارا ایک درینہ دوست ہے, اس نے ابھی سی پیک کا منصوبہ لگایا, گھر بیٹھے ہوئے چائنا اس پہ کام کر رہا ہے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں, اور اس کے لیے ہم زونز بھی بنا رہے ہیں, فری ٹریڈ زون بنا رہے ہیں, اور جو اصل تاجر ہے اس کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں. کیا حکومت یہ تو نہیں چاہتی کہ تاجر جو ہے وہ بھی یہی سوچے کہ جناب ہمیں ملتا رہے گا, ریپلیکا بنتا رہے گا اور اس کو ہم آگے سیل کرتے رہیں گے, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی پروڈکشن کریں اور اپنی پروڈکشن کر کے پھر دنیا میں ہم ایکسپورٹ کریں. حکومت کی ترجیحات میں یہ نہیں آتا؟ دیکھیں یہ بیسیکلی ہم انڈسٹری سے ٹریڈنگ کی طرف جا رہے ہیں, یہ ٹریڈنگ زون بنتا جا رہا ہے. جو آپ کے روزگار جو مواقع ہیں وہ ختم ہوتے جائیں گے. اب آپ دیکھیں کہ تقریباً جو سروے ہے اس کے مطابق پچھلے سال کوئی 2.5 کروڑ بچہ ایسا ہے جس کو اپنا جو ایجوکیشن میں جا نہیں سکتا. اب اسی طرح ہم بڑھاتے گئے, ہماری آبادی ماشاءاللہ ہمیں شوق ہے آبادی بڑھانے کا, مسلمانوں کو ہم بڑھاتے جا رہے ہیں, ہم نے اس کی پلاننگ نہیں کی ہوئی. یہ اگر چیزوں کو کنٹرول نہ کیا جائے گا تو کرائم ریٹ بھی بڑھے گا, بے روزگاری بھی بڑھے گی اور معاملات اور بھی خرابی کی طرف جائیں گے. ہمیں ان سارے پہلوؤں کو دیکھنا پڑے گا. لیکن میں ایک بات آپ کی بات پہ میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سی پیک پاکستان کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا ہے. خدا کے لیے اس سی پیک جو ہمیں جو یہ مواقع مل رہا ہے, دیکھیں پاکستان میں انویسٹمنٹ پچھلے سالوں میں نہیں آئی, آپ کو بھی پتا ہوگا. کوئی پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے, کسی اور وجہ سے, یا انٹرنیشنل جو ہمارے اوپر جلگار ہے اس کی وجہ سے لوگ یہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں کرتے تھے. چائنا نے آ کے انویسٹمنٹ کی تو یہ سمجھے ایک آپ نے باب کھلا ہے آپ کا, اور مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ تو ہم بات کرتے ہیں نہیں 5 بلین تو ہمیں آکٹرا سے آ جائے گا, ہمیں اس پہ نہیں رہنا چاہیے. ہمیں جیویز جو ہو رہی ہیں جو ہمارے اپنا انڈسٹری کے ساتھ ہو رہی ہیں, ہمیں اس کے ساتھ لوگوں کو اس میں پوری طرح سے اپنے ساتھ اکٹھا بٹھانا چاہیے, ان کو پوری اویئرنیس دینی چاہیے کہ کس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں. اور جو انڈسٹری ہم وہاں سے لے کے آ رہے ہیں اس کے اوپر پورا ہمارا مطلب ہے کہ اس کے اوپر ڈسکس ہونی چاہیے, ٹی ویز کے اوپر ہمارے اپنا بزنس مینوں کے ساتھ بات پوری ہونی چاہیے تاکہ لوگ اس میں انٹرسٹ کے ساتھ آئیں. کیا آپ سمجھتے ہیں ہمارے تاجر کو اویئرنیس ہے کہ یہ جو سی پیک منصوبہ ہے اس کے کیا نتائج ہوں گے اور یہ پاکستان کے لیے, پاکستان کی ٹریڈ کے لیے کتنا اہم ترین کردار ادا کرے گا؟ اگر ہم محض لاہور کے اوپر فوکس کرتے ہیں تو 12,000 سے زیادہ اس وقت چائنیز جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں, ریسرچ کر رہے ہیں, اردو لینگویج سیکھ رہے ہیں, ہمارے ٹریڈ کا مزاج سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کا تعلق چیمبر سے بھی ہے, چیمبر کا ایک بڑا گروپ پیاف اس کے آپ چیئرمین ہیں, اور اس سے پہلے آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی جو ہے وہ چیمبر رہ چکے ہیں. تو کیا آپ کی کوئی ڈیوٹی نہیں ہے, ذمہ داری نہیں ہے؟ اگر حکومت نہیں کر رہی تو نہ کرے, آپ کو تو اپنے لوگوں کو اویئر کرنا چاہیے. یہ جو ساری چیزیں آپ بتا رہے ہیں اس کو آپ کو کسی پلیٹ فارم کے اوپر لوگوں کو بتانا چاہیے, ان کو نالج دینا چاہیے, ان کو بریف کرنا چاہیے. ہم نے 125 ہمارے پیاف کے اسی ممبر ہیں, ہم نے ان سب کو بلا کے باقاعدہ ایک ایکسپرٹ بندہ بلا کے سی پیک کے اوپر ہم نے پوری بریفنگ دی ہے کہ سی پیک ہے کیا,
اس کی حقیقت کیا ہے, اس نے یہاں پہ کام کیا کرنا ہے, کتنے اپنا اس میں گورنمنٹ لگا رہی ہے, چائنیز گورنمنٹ اس میں کس طرح لگا رہی ہے پیسے, اور ان کا مقصد کیا ہے. یہ بیسیکلی 900 بلین کا یہ ٹوٹل اپنا گلدستہ ہے جو کہ چائنا نے کرنا ہے. اس میں ابھی تک 20 کنٹریز شامل ہوئے ہیں اور اس میں ٹوٹل 60 کنٹریز نے شامل ہونا ہے. ون بیلٹ ون روڈ جو سلک روڈ کا ذکر ہوتا ہے وہ بیسیکلی وہی ہے کہ وہ جو مور دین 40 کنٹریز ہیں جو اس سے مستفید ہوں گے, اس میں کچھ یورپ کے ممالک بھی ہیں, کچھ جو ہے وہ ایشین ممالک بھی ہیں, اس میں ہمارے تمام ہمسایہ ممالک بھی ہیں. لیکن جب ہم صرف پاکستان کے اندر کی بات کرتے ہیں تو ہمارے تاجر کو اس چیز کا معلوم ہی نہیں ہے. آپ نے ابھی کہا کہ آپ کے جو EC ممبرز 125 لوگ ہیں آپ نے ان کو بریف کیا, تو کیا ایسا نہیں آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کچھ کمیٹیاں بناتے, آپ FPCCI کے ساتھ, ٹریڈر آرگنائزیشنز کے ساتھ. ابھی لاہور کے اندر اگر دیکھا جائے تو آپ چیئرمین نون لیگ ٹریڈرز ونگ بھی ہیں, اور لاہور کی 400 سے لے کر 450 مارکیٹس ہیں, ان کو اویئر کرنا چاہیے کہ آپ اس سے کس طرح سے مستفید ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, اور اسی کے اوپر ہم اپنا اسی ایجنڈے کے اوپر ہم انشاءاللہ عمل کر رہے ہیں. چیمبر میں ہم نے پورا اویئرنیس ایک پروگرام بنایا ہے اور یہ اگلے ویک سے سٹارٹ ہو رہا ہے پورا. ہم نے پیچھے آپ کو شاید پتا ہوگا, یہ 3 دن پہلے ہم نے اپنی فرائے جو ہمارے ساتھ ہے, ہم نے خرم دستگیر صاحب کو بلایا, ان کے ساتھ CPEC کے اوپر بات کی. ہم چاہتے ہیں لوگوں کو پتہ چلے چیزیں کس طرح سے جا رہی ہیں, کس طرف جا رہی ہیں, اور اسی ڈائیورشن. دیکھیں ہمارے ہاں انفارچونیٹلی جو ہمارا جو بزنس مین ہے, ہماری بزنس کمیونٹی ہے, جتنے بڑے بڑے گروپ ہیں نا, انہوں نے پیسے بنائے مونوپولسٹ کمپٹیشن سے. ہم نے پرفیکٹ کمپٹیشن میں اپنی بزنس کمیونٹی کو ڈالا ہی نہیں ہے. صحیح, ہمیں پرفیکٹ کمپٹیشن میں ڈالنا ہے, لوگوں کو کمپٹیشن کا پتہ چلے, چیزوں کا پتہ چلے. بٹ یہ ساری چیزیں اس وقت ہوں گی جب ہم بیسک ان پٹ, ہمارے پاس گیس کی الحمدللہ اس بار بڑا اچھا ہو گیا کہ LNG آ گئی ہے اور اب چیزیں لوگوں کو ملنے شروع ہو گئی ہیں. لاہور میں وہ شارٹیج نہیں جو پچھلے سال تھی. اسی طرح الیکٹریسٹی کا جو ہمارا مین مسئلہ تھا وہ بھی آہستہ آہستہ کم ہو جائے گا. بٹ ہم نے ابھی تک جو ہماری مین جو ہم الیکٹریسٹی جہاں سے بنانی چاہیے ہمیں, وہ ہے ہمارا واٹر ریسورسز. اس کے اوپر کام نہیں کیا. ہم ابھی تک اس پہ چل رہے ہیں, کول کے اوپر اور اپنا دوسری چیزوں کے اوپر چل رہے ہیں جو جس سے بجلی تھوڑی مہنگی مل رہی ہے. ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا تاکہ ہمارے تمام لوگ جو ہماری تمام بزنس کمیونٹی ہے وہ کمپٹیٹیو ہو سکے اور مارکیٹ میں, انٹرنیشنل مارکیٹ میں جا کے اپنا کردار ادا کر سکیں. لوگوں کے اویئرنیس پروگرام دینے پڑیں گے, ہمیں لوگوں کے ساتھ شامل کرنا پڑے گا. لوگوں کو حقیقتاً میں سمجھتا ہوں 60% بندوں کو ابھی تک CPEC کے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ CPEC ہے کیا. اپنی انڈسٹری کو وہ اسی میں گم ہوئے پڑے. ہمیں ان کو بلانا پڑے گا, ان کو لانا پڑے گا, ان کے لیے سارے کھولنے پڑیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں حکومت کا بھی نیگلیجنسی کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آتی ہے؟ جب ہم منسٹری آف کامرس کی بات کرتے ہیں, منسٹری آف فائنانس کی بات کرتے ہیں, ابھی آپ نے جو ہے وہ خرم دستگیر صاحب کا ذکر کیا کہ وہ بڑے متحرک نظر آتے ہیں TV چینلز پر بیٹھے ہوئے, اور آپ نے بھی یقینی طور پر کچھ 4 مہینے پہلے انہیں بتایا ہوگا کہ جناب آپ ہمارے چیف گیسٹ ہوں گے, تو وہ لاہور تشریف لائے. تو ان کی ذمہ داریوں میں یہ نہیں آتا کہ جو چیمبرز ان کے انڈر آتے ہیں, بڑے بڑے ادارے بیٹھے ہیں, بڑے بڑے سیلری پیکیجز لے رہے ہیں, کیا ان کو نہیں چاہیے کہ لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ مشاورت کریں, یہاں بیٹھیں, ٹیمز بنائیں اور نیچے لیول تک جو ہے وہ لوگوں کو اویئر کریں کہ ہم اس سے کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, آپ لوگوں کو اس سے کیسے بینیفٹ ہوگا؟ اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, اور آنے والے وقت میں کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کچھ بہتر کریں گے؟ دیکھیں میں جو سمجھتا ہوں کہ اس میں مین کردار جو ہے نا یہ چیمبرز کا اور فیڈریشنز کا ہے. چیمبرز تو اپنے طور پہ جو کام کر رہے ہیں, فیڈریشن ہماری ابھی تک خاموش ہے. فیڈریشن اس میں پوری طرح جس طرح سے فعال ہونا چاہیے, جس طرح سے اس کو اپنا پوری طرح سے اس میں انڈلج ہو جانا چاہیے, نہیں کر رہی. لوگوں کو اس طرح سے نہیں بنا رہی. یہ دیکھیں یہ دونوں طرف سے ہیں. ہماری بزنس کمیونٹی میں بھی لیک کرتے ہیں, اور جو ہمارا گورنمنٹ ہے اس کے انٹرسٹ میں بھی دیکھا کہ وہ بھی لیک کرتے ہیں. ہمیں خدا را ایز اے قوم بن کے ایک سوچ کے ساتھ, ہمارا ابھی تک یہ مسئلہ ختم نہیں ہو سکا. ہم کوئی بھی جاتے ہیں کام صرف اپنی بات کرتے ہیں کہ جی ہمارے لیے یہ کر دیں, ہم اپنی بزنس کمیونٹی کے لیے بات نہیں کرتے. ایک جو اپنا انفرادی فائدہ لینے کی کوشش کرتے ہیں, اجتماعی فائدہ جو ہے وہ اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے. تو پھر اب تاجر, چھوٹا تاجر جو ہے وہ اس کو اویئرنس نہیں آ جانی چاہیے کہ وہ کم از کم اپنے اچھے اور برے کی تمیز کرتے ہوئے ان لوگوں کو آنے والے وقت میں منتخب نہ کرے اور ان کو کہیں کہ جناب آپ نے تو ذاتی فائدے لینے ہیں, تو پھر ہم جو کر رہے ہیں وہ ہمیں کرنے دیں, ہمیں آپ کا کیا فائدہ کہ ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں, منتخب کرتے ہیں اور آپ کو پریزیڈنٹ بناتے ہیں, چیئرمین بناتے ہیں, اور اس کے بعد آپ اپنی منمانیاں کرتے ہیں, اپنے بینیفٹس لیتے ہیں. دیکھیں اصل میں خرابی ایک طرف نہیں ہے,
یہ میں نے آپ سے سوال اس لیے کیا کہ آپ ٹریڈرز کے بھی چیئرمین. جی بالکل میں بتاتا ہوں. یہ خرابی جو ہے نا یہ ایک طرف سے نہیں ہے, یہ ملٹی سیکٹر ہے اس میں. اور انفارچونیٹلی کہ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں, انسٹیٹیوشنز ہیں, وہ ان میں ڈیلیورنس نہیں دے رہے. ڈیلیورنس نہ ہونے کی وجہ سے پرابلم ہے. اور سب سے بڑی ایک اور خرابی ہو گئی ہے کہ ہر ادارہ, ہر انسٹیٹیوٹ ریونیو جنریشن کے اوپر لگ گیا, سروسز تو دینے کے بارے میں تو سوچتا ہی نہیں ہے. تو یہ سوچ جب تک ختم نہیں ہوگی, یہ جب اس چیز کو ہم لے کے نہیں نکلیں گے کہ ہم نے اس ملک میں کام بھی کرنا ہے اپنا, اور لوگوں کی خدمت بھی کرنی ہے, روزگار کے مواقع بھی پیدا کرنے ہیں, اور بزنس کو بڑھانا بھی ہے, اور ساتھ چیزیں بھی سستی کرنی ہے, اس جذبے کے ساتھ ہم نہیں چلیں گے تو تب تک تو یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوں گے. اس میں گورنمنٹ کو بھی ساتھ دینا ہوگا, ہماری بزنس کمیونٹی کو بھی ساتھ دینا ہوگا, اور اس چیز کو اس نئی سوچ کے ساتھ چلنا ہوگا جو ایک قوم میں ہوتی ہے. انفارچونیٹلی ہم ایز اے نیشن جو ہمارا ایک کردار ہونا چاہیے وہ ہم ابھی تک اس کو نہیں کر سکے, ہم وہ بنا ہی نہیں سکے. دیکھیں جب ہم حکومتی پالیسیز کی بات کرتے ہیں تو جب ایک 6 فٹ کے بندے کو مسلسل 4 مہینے کے لیے آپ 4 فٹ کے جنگلے میں بند کر کے رکھیں گے اور پھر اس کو کہیں گے سیدھا ہو کے چل, تو وہ یقینی طور پہ سیدھا ہو کے چلنے سے قاصر ہوگا. اور وہ اب جب ہم تاجر کی بات کرتے ہیں تو وہ بالکل ایسے ہی ذہنی بونے پن کا شکار ہو چکا ہے. جب ہم اپنی قوم کی بات کرتے ہیں تو یہی پالیسی جو ہے وہ انہوں نے اس کو دبا کر رکھ دیا ہے. تو کیا اب آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس قوم کو, اس تاجر کو, اس ٹریڈر کو, ان ٹریڈر آرگنائزیشنز کو خود اپنی پالیسیز بنانی چاہیے؟ باوجود ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو حکومتی پالیسیز کے ساتھ جو ہے وہ ٹکراؤ کرنا چاہیے, لیکن کم از کم یہ اپنی آواز پر تو اکٹھے ہو سکیں, اور اکٹھے ہو کر جو یہ منوانا چاہتے ہیں پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے وہ تو ان کو کرنا چاہیے. آپ کی بات 100% صحیح ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے میں بہت زیادہ ڈویژنز آ چکی ہیں, جس کی وجہ سے ہم اپنا جو کردار جو کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے. اور گورنمنٹ بھی یہی چاہتی ہے کہ اس کو مختلف حصوں میں بانٹ کے رکھے تاکہ ان کی پاورز اکٹھی نہ اور یہ اپنی آپ بات نہ منوا سکیں. یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ پہ چل رہی ہیں. لیکن ایک چیز جو میں ضرور آپ کے پلیٹ فارم سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را ہماری قوم کو اب یہ سوچ لینا چاہیے کہ دیر از نو شارٹ کٹ. یہ شارٹ کٹ لگانے بند کر دیں, ایک پروسیس میں جائیں, پروسیس سے گزریں اور اپنے بزنس کو پروسیس سے گزار کے لے کے جائیں. انشاءاللہ ترقی بھی ہوگی, بزنس بھی بڑھے گا اور پاکستان بھی اس کے ساتھ چلے گا. لیکن ہمارے یہاں ابھی تک یہ سوچ ہے کہ اس سائڈ سے ہم چلے جائیں تو ہم جلدی پیسے حاصل کر لیں گے, اس سائڈ سے جائیں گے تو یہ جلدی ہو جائے گا. یہ چیزیں دیر پا نہیں ہیں, جس کی وجہ سے ہم مار بھی کھاتے ہیں اور ہم کمپٹیٹیو بھی نہیں ہیں اور ہم اپنے بزنس کو آگے لے کے بھی نہیں جا رہے. اس سوچ کو بڑھانا پڑے گا. خدا کے لیے بزنس میں آؤ, پورے پروسیس میں جاؤ, پورے دل لگی کے ساتھ, ڈیڈیکیشن کے ساتھ اپنے کاروبار کو آگے لے کے چلو. ترقی ہوگی انشاءاللہ, ترقی ہوگی. یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا کہیں کہ آج میں یہ اس سائڈ سے داخل ہو جاؤں اور یہ فائدہ اٹھا کے میں اس کو ایسے کر کے جاؤں گا تو میں جلدی امیر ہو جاؤں. یہ سوچ ہمیں چینج کرنی عرفان صاحب, پڑے گی. جب ایک نیا بندہ آتا ہے بزنس میں تو اس کو بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ جیسے لوگ یا اور بے شمار لوگ ہیں جو ایک عرصے سے مختلف بزنس میں انوالو ہیں. آپ نے ڈپارٹمنٹل سٹورز کا بزنس کیا, اس میں اللہ نے آپ کو بڑی کامیابی دی, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کے بزنس میں آنا چاہتے ہیں, لیکن جب وہ آتے ہیں تو ان کو وہی جو اداروں کے بے شمار مسائل, نوٹسز جن کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے, ٹیکسز کی بھرمار اور وہ کمپلیکیٹڈ قسم کے ٹیکسز, تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ وہ پروسیس میں لوگ جب آنے کے لیے سوچتے ہیں تو پھر خوف زدہ ہو جاتے ہیں, پیچھے ہٹ جاتے ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شارٹ کٹ کی طرف جائیے, پھر وہ پراپرٹی کے بزنس میں جاتے ہیں, اور اسی طرح سے اور بے شمار جو ہے وہ شارٹ کٹس یہاں پر موجود ہیں. اور پھر حکومت کرتی یہ ہے کہ پراپرٹی کے وہ جو مین چنکس ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی ٹیکسز کی بھرمار کرتی ہے, اور جو پیسہ پاکستان سے باہر سے آ رہا ہوتا ہے بزنس کے لیے, یہاں انویسٹمنٹ کے لیے, وہ بھی بند ہو جاتا ہے. تو یہاں لوگ آ کر کریں تو کریں کیا؟ دیکھیں, اس میں سب سے پہلے ہی چاہیے گورنمنٹ کو کہ خدا کے لیے, جیسے لاہور ایک بڑا شہر ہے, کراچی بڑا شہر ہے, کوئٹہ بڑا شہر ہے, پشاور بڑا شہر ہے, میں سمجھتا ہوں کہ چلو ابھی آپ اسی میں کر لیں. ان کم از کم ان 4 بڑے شہروں میں آپ کو چاہیے کہ ایک سنگل بلڈنگ ہونی چاہیے جس کے اندر سارے ڈپارٹمنٹ آ جائیں. لوگوں کو پرابلم کیا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا یہ مسئلہ کس جگہ سے حل ہونا, جا کے وہ کبھی ادھر گھوم رہے ہیں, کبھی ادھر گھوم رہے ہیں, کبھی ادھر بھٹک رہے ہیں, جس کی وجہ سے ان کا ٹائم بھی ضائع ہو رہا ہے, ان کا پیسہ بھی ضائع ہو رہا ہے. اور بے شمار یہاں پہ لوگ ایسے ہیں
جو کام نہیں کرتے اچھا دنیا میں یہ ون روف سولوشن جو ہے وہ موجود ہے اور اسپیشلی تاجروں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیں بالکل ہے، وہاں پہ انکم ٹیکس بھی وہیں پہ، سیل ٹیکس بھی وہیں پہ، پروفیشنل ٹیکس بھی وہیں پہ، اور آپ کے جو دوسرے اپنا جو انتظامیہ کے بینک میں وہ بھی وہیں پہ. آپ ایک بلڈنگ میں سب کو جب اکٹھا کر دیں گے، آپ کو ہر جگہ اس کا سولوشن ون ونڈو سولوشن نہیں دیں گے، اس وقت تک یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہونے. آپ نے چیمبر کے پلیٹ فارم سے یا اس کے علاوہ آپ نے کبھی کبھی اس ایشو کے اوپر بات کی، کبھی سجیشنز ریکمنڈیشن؟ یہ میری اپنا لاسٹ ویک میری ملاقات ہوئی ہے وہاں پہ گورنر صاحب کے ساتھ ہم ڈیلیگیشن لے کے گئے تھے، اور ہم نے کافی اس میں معاملات میں ان سے بات بھی کی. دیکھیں ویسے معذرت کے ساتھ گورنر صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اس فیصلے کے اوپر یا یہ جو آپ نے سجیشن دی ہے اس کے اوپر وہ کام کر پائیں گے؟ کیونکہ جب گورنر صاحب کے ساتھ بات کی جاتی ہے تو گورنر صاحب کہتے ہیں کہ جناب مجھے تو انٹرویو دینے سے بھی میرے جو پیر و مرشد ہے انہوں نے روکا ہوا، مجھے نہیں معلوم وہ پیر و مرشد کون ہے. یہ میں اپنی ذاتی ایکسپیرینس کی بات کر رہا ہوں. نہیں، ایک چیز میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، میں سچی بات ہے، میں گورنر صاحب کے ساتھ جو ہماری میٹنگ ہوئی، He's very nice. He's very nice. He's very well person. Agreed. انہیں ہر چیز کا issues کا بھی پتا But I'm just talking about his authority. اس کے بتاتا ہوں. دیکھیں اتھارٹی کا مسئلہ اس طرح سے ہے، ہم نے کچھ جو تھے ہمارے وہ پروونشل ایشوز تھے، کچھ ہمارے جو وہ تھے وہ فیڈرل ایشوز تھے، ہم نے دونوں کو علیحدہ کیا، دونوں بھجوائے ان کو. اچھا یہ میں نے پیر و مرشد والی بات اس لیے کہہ دی کہ انہوں نے مجھے کہا نہیں تھا کہ آف دی ریکارڈ ہے، ادروائز میں اس کو نہ کرتا. نہیں، اصل مسئلہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، میں اس کے اوپر بحث نہیں کرنا چاہتا، یہ کچھ نہیں، لیکن ہمیں جو بھی عوان ملتا ہے، جو بھی گورنمنٹ کا عوان ہے، ہم نے اس کو کھٹکھٹانا ہے، ہم نے اس کو بتانا ہے کہ بھائی اس میں یہ پرابلمز ہے، اس کو دور کیا جائے. دیکھیں 4 چیزیں ہماری پروونشل پرابلم ہے یہاں پہ. ٹریفک کا ازدحام ہے بے انداز، آپ کو پتہ ہے آپ نے نکلنا ہے، آپ کا فاصلہ ہے 10-15 منٹ کا، آپ پہنچتے ہیں 35 منٹس میں. کیونکہ ہم نے پلان نہیں کیا ہوا. ہمیں دیکھیں ہمیں پارکنگ پلازاز چاہیے. ہم نے میاں صاحب سے بات کی، میاں صاحب نے کہا تھا لاہور میں 18 پارکنگ پلازا بنیں گے، 3 پارکنگ پلازاز بنے. دیکھیے پارکنگ پلازاز جو ہیں وہ ہم دکھا نہیں سکیں گے. ترکی کے پریزیڈنٹ ہمارے دوست آئیں گے تو ہم ان کو یہ دکھائیں گے کہ جناب یہ پلازا بنا ہوا، ان کو تو سڑکیں دیکھنی ہے، ان کو تو بڑا جو گریٹر پارک ابھی بنا ہے یا لاہور کے اندر ان کو وہ دیکھنا ہے، ان کو جو ہے وہ آپ کے بادشاہ قلعے کے اندر جو ہے وہ بڑا ایک میوزیکل پروگرام دیکھنا ہے. تو وہ آپ کی پارکنگ پلازاز کیوں دیکھیں گے؟ یہ تو آپ کے مسائل ہیں نا، یہ سی ایم صاحب کے مسائل تو نہیں ہیں. دیکھیں کمیونیکیشن، ٹرانسپورٹیشن یہ بزنس کی ریڑھ کی ہڈی ہیں. میں سمجھتا ہوں، میں سچی بات ہے کہ بلا اس کے کہ میں میاں صاحب کو مکھن لگانا چاہتا ہوں، میاں شہباز شریف کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جس تندہی سے یہ کام کیا ہے وہ امیزنگ ہے. انہوں نے ٹرانسپورٹیشن کا بہترین نظام کر دیا، انہوں نے روڈز کے انفراسٹرکچر کا کام بہترین کر دیا. دیکھیں یہ ساری چیزیں چاہیے ہمیں. ہم کسی چیز میں کہہ رہی کہ ہم یہ کہہ دیں کہ جی ہمیں اپنا ہاسپٹل چاہیے، ہمیں ایجوکیشن چاہیے. دنیا میں پلاننگ ہوتی ہے کہ یہ روڈ بن رہی ہے، اس روڈ کے ساتھ فلاں جگہ پر جو ہے وہ پارکنگ پلازا ہونا چاہیے، فلاں جگہ پر ٹرین ہے، میٹرو ہے، یہاں پر سٹینڈز ہونے چاہیے. کیا اس طرح کی چیزیں تو ہمیں ملتی نہیں ہیں؟ ہم میٹرو کو بنا دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر بنا دیتے ہیں، پل اور سڑکیں بنا دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کو توڑنے کی طرف چلے جاتے ہیں. اور ہمارا بنانے سے زیادہ جو فوکس ہے وہ پھر توڑنے پر ہوتا ہے، اور جب توڑتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہمیں ویژن آتا ہے کہ نہیں اس کو اس طرح سے کریں. تو کیا ممکن نہیں ہے کہ بیفور ٹائم، جیسے ابھی آپ ذکر کر رہے ہیں کہ چیزوں کو اس طرح سے تسلسل کے ساتھ پلاننگ کے ساتھ کیا جائے تو اس سے معاملات بھی بہتر ہوں گے اور آپ لوگوں کے مسائل بھی حل ہوں گے، عام لوگوں کے مسائل حل ہوں گے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پلاننگ جو ہے نا اس کا فقدان ہے یہاں پہ. ہم اب آپ بات کر رہے ہیں کہ جی ہم روڈز کر رہے ہیں، دیکھیے ساری چیزیں سائملٹینیسلی ہونی چاہیے. ہمارے ہاسپٹل بھی بننے چاہیے، ہمارے ایجوکیشن لیول کو بھی بہتر ہونا چاہیے، ہمارے یہ روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ کو بھی بہتر ہونا چاہیے. ساری چیزیں حصہ ہیں، اس کی اکانومی کو بہتر کرنے کا حصہ ہے. تو جو چیز ہوتی جا رہی جو بندہ کر رہا ہے میں تو اس کو سلوٹ کرتا ہوں کہ بھائی وہ کام کر رہا ہے. باقی کام ہمیں کچھ پرائیویٹلی بھی کرنے پڑیں گے، کچھ گورنمنٹیں ہماری آپ کو پتہ ہے کچھ ویک بھی ہیں، کچھ اتنا اسٹرانگ بھی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. انشاءاللہ یہ آنے والا وقت پاکستان کا بہتر ہوگا. یہ سی پیک پاکستان کے لیے ایک ہوا کا جھونکا ہے، ایک خوشی کا اپنا وہ لمحات ہے. میں سمجھتا ہوں اگر ہم نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا، ہم اس کو صحیح طریقے سے آگے لے کے نہ گئے تو یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہوگی. لیکن عرفان اقبال شیخ صاحب بات پھر وہی ہے
کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اب محض سی پیک منصوبے کے اوپر ہی فوکس کرنا چاہیے؟ ہمیں تاجروں کے جو اصل مسائل ہیں ان کو نظر انداز کر دینا چاہیے؟ تاجر اس وقت تک سی پیک منصوبے سے کس طرح سے فائدہ اٹھا سکے گا جب تک اس کو سمجھایا نہیں جائے گا، جب تک اس کے مسائل کو حل نہیں کیا جائے گا، جب تک اس کا سلوشن انہیں نہیں دیا جائے گا، جب تک اس کو فیسلیٹیٹ نہیں کیا جائے گا؟ تاجر تو ذہنی عجیب و غریب جو مختلف کمپلیکیشنز ہیں ان میں اس کو الجھایا ہوا ہے، وہ تو مختلف نوٹسز کو کلیئر کرنے کی طرف لگا ہوا ہے، تو وہ کس طرح سے مستفید ہوگا، فائدہ اٹھائے گا؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہونی بہت ضروری ہیں۔ دیکھیں یہ کب ٹھیک ہوں گی؟ جب ہم سب لوگ آپس میں مل بیٹھیں گے۔ یہ کب ٹھیک ہوں گی؟ جب ہم اس جذبے کے ساتھ کریں گے کہ ہم نے اس ملک کو دینا ہے کچھ، تو یہ جذبے کا فقدان ہے دیکھیں ہماری پوری قوم میں۔ میں بالکل اس میں ایڈمٹ کرتا ہوں، ہم میں سب میں بے شمار کمی ہے۔ خدا کے لیے اس ملک کے لیے سوچیں، خدا کے لیے اپنے کاروبار سے ہٹ کے اپنے ذاتی مجھے آپ کی باتوں سے جو لگتا ہے وہ یہ لگتا ہے کہ جس طرح تاجروں کے اندر بھی تقسیم ہے، تاجر اپنے ذاتی مفادات کو جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں، لیکن جب کلیکٹیو فائدے کی بات آتی ہے تو وہاں وہ ایک اینٹ کی مسجد بناتا ہے اور کہتا ہے کہ میں لیڈر ہوں، میری بات سنیں، میں حکومت سے بات کروں گا، اور پھر حکومت جو بہترین کام کرتی ہے کہ وہ سب کی بات سنتی ہے، سب کی بات سنتی ہے۔ ایک ہی پلیٹ فارم کے اندر 3 قسم کی انجمن تاجران بھی بیٹھی ہوتی ہیں، اور ایک ہی چھت کے نیچے مسلم لیگ نون ٹریڈرز ونگ لاہور بھی بیٹھا ہوتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ پنجاب الگ بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ جو مختلف آپ کی ڈویژنز ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تاجروں کے مسائل کو حل کر پائیں گی اور آپ کے سٹرونگ موقف کو حکومت کے سامنے رکھ سکے گی؟ یہ زہر قاتل ہے، میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں۔ یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول والا معاملہ جو ہے نا، یہ بالکل غلط ہے، اور ہمیں بزنس کمیونٹی کو ہمیں اکٹھا ہو جانا چاہیے۔ ہمیں ایک یکجہتی کے ساتھ، ایک سٹرونگ اپنا کمٹمنٹ کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ گورنمنٹ کو بتانا چاہیے، یہ گورنمنٹ بھی ہماری ہے، ہمیں بتانا چاہیے اسے کہ یہ مشکلات ہیں، اس کو معاملے کا حل کیا جائے۔ میرا خیال ہے کوئی اس طرف ابھی تک ہم آئے نہیں ہیں، ہمیں ہمارے اپنی سوچ کو چینج کرنا پڑے گا، ڈائلیکٹس کرنے پڑیں گے۔ ابھی آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول جو ہے زہر قاتل ہے، تو ڈیوائیڈ اینڈ رول تو حکومت کر رہی ہے، حکومت تاجر کو توڑتی ہے اور اپنے مقاصد کا حصول جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرتی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ حکومت اپنے ٹارگٹس پر سیٹ ہے، ان کا حصول بھی ہو رہا ہے، لیکن جب تاجر کی بات آتی ہے تو تاجر یہاں پر ایریڈیکیٹ ہو رہا ہے، فرسٹریٹڈ ہے، اسکیٹرڈ ہے۔ تاجر بھی جو ہے نا، دیکھیں اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ کون بندے یا کون نمائندے ہمارے ایسے ہیں جو ہماری بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ چلیں، ان کے ساتھ اپنا دیکھیں۔ ہم اس چیز میں بحث میں جب جائیں گے نا تو یہ بہت لمبی بحث ہے، اس کے پیچھے 67 سال کا ایک محیط پورا عرصہ محیط ہے، اس میں بے شمار چیزیں ہوئیں، بے شمار چیزیں، ہم اس کو کھولنا چاہتے ہیں بہت لمبا ہو جائے گا۔ جب تک آپ جو بنیادی وجہ ہے، جو بنیادی ناسور ہے، جو بنیادی زہر قاتل کا نام آپ نے استعمال کیا، وہ نہیں ہوگا تو تاجر اپنے مسائل جس کا ہم ابھی ذکر کر رہے ہیں ان کو کس طرح سے حل کر پائے گا؟ میرا سوال یہ۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اصل میں ساری چیزوں کو ہمیں چینج کرنا پڑے گا، اور گورنمنٹ کو بھی اپنے جو معاملات کو سلجھانا پڑے گا۔ یہ معاملات بڑے گمبھیر ہو گئے ہوئے ہیں، اور اب یہ وقت ہے کہ اگر ابھی بھی ہم نہ سمجھیں، ابھی بھی ہم نہ ہوئے تو ہمارے حالات اور خرابی کی طرف جائیں گے۔ اب یہ موقع ہمیں ملا ہے یہ ٹریڈ کوریڈور کا، اس ٹریڈ کوریڈور کو ہم آگے لے کے چلیں اور اس کو بیس بناتے ہوئے اپنے ٹیک آف کریں۔ جو مین آپ کے ٹارگٹس ہے اس کا حصول اسی چیز میں ممکن ہے، اور اس کے لیے تاجروں کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ میرا پھر سوال جو ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے کہ حکومت کو بھی یہ چیز معلوم ہے کہ اگر تاجر اکٹھا ہوگا، تاجر کے مسائل حل ہوں گے۔ چھوڑ دیں تاجر اکٹھا نہ ہو، لیکن تاجر کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو اگر حکومت پریورٹیز کی بنیاد پر حل کرتی ہے تو ترقی تو کریں گے، اور جو تاجر جب ترقی کرے گا، تاجر جب خوشحال ہوگا، تو اس ملک کے اندر آپ سمجھتے نہیں کہ وہ جو معاشی انقلاب جس کا ہم ابھی ذکر کر رہے ہیں اور پھر فائدہ اٹھانے کی ہم بات کر رہے ہیں سی پیک منصوبے سے، تو وہ ہم بہتری کی طرف جائیں گے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہ میں بالکل اس کے اوپر 100% متفق ہوں کہ جب تک یہ ہم اس سوچ کے ساتھ ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے، ہم اپنی پالیسیز کو چینج نہیں کریں گے، ہم اسی طرح سے پریشان رہیں گے۔ یہ وقت اب آ گیا ہے کہ مل بیٹھ کے ان معاملات کو دیکھیں، اور سب سے بڑی بات ہے جو ہمارے پاس اویلیبل ہے، جو کچھ اویلیبل ہے
اس کو اپنا بہترین طریقے سے پریزنٹ کر کے لوگوں کو اس میں لے کے آئیں. دیکھیں جب تک لوگ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے، جب تک لوگ اپنے بزنس کو نہیں بڑھائیں گے، روزگار نہیں بڑھے گا. روزگار نہیں بڑھے گا، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر نہیں ہوگی، کرائم ریٹ کم نہیں ہوگا. اور یہ ساری چیزیں اس وقت ہوں گی جب تاجر کو پیس آف مائنڈ ملے گا. اور یہ پیس آف مائنڈ اس وقت ملے گا جب آپ بیجا طور پہ تاجروں کو تنگ نہیں کریں گے اور وہ اپنے کاروبار کو فوکس کر کے اچھی طرح سے اپنے بزنس کو دیکھ کے اس کو آگے نہیں بڑھائیں گے. یہ ساری چیزیں گورنمنٹ کو اب سوچنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس ملک کو اگر آگے لے کے جانا ہے تو ہمیں اپنی پالیسیز میں تبدیلی لانی پڑے گی. ہمیں ٹیکس ریفارمز کرنا پڑے گا، ان میں چینج. ہمیں چیزوں کو پورے اس انالیسس کے ساتھ ہمیں اس کو آگے لے کے جانا چاہیے. اور انالیسس کے بعد اس کے جو رزلٹ ہوں اس کے اوپر پھر عمل درآمد کرانے کے لیے وہ پالیسیز ایسی مرتب کی جائیں جس سے کاروبار بڑھے اور لوگ اپنے کاروبار کو آگے لے کے جائیں. دیکھیں جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے لوگ پیسے باہر بھی لے کے جاتے رہیں گے، لوگ اپنی انویسٹمنٹ کو اپنا کہیں اور بھی ملکوں میں لے کے جاتے رہیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اٹس لائک برڈ، انویسٹمنٹ از لائک برڈ. یہ جہاں پہ بھی اس کو موقع ملتا ہے، جہاں پہ اس کو دیکھتا ہے، یہ اس کی طرف چلی جاتی ہے. تو ہمیں اس سوچ کے ساتھ کہ ہم جب تک ہمارے پاکستانی انویسٹر اپنے ملک میں انویسٹ نہیں کریں گے، باہر سے لوگ نہیں آئیں گے. اپنے انویسٹر کو تحفظ دیں، اپنے انویسٹر کو اچھی طرح سے ان کے لاز اچھے بنائیں تاکہ وہ کاروبار بڑھا سکیں، بہتر کر سکیں. اسی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی بات مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تاجر کے جو ہے وہ بنیادی مسائل ہیں اور اگر حکومت اس پر فوکس کرے گی تو معاملات جو ہے وہ حل کی طرف جائیں گے. آپ کے بہت مشکور ہیں عرفان اقبال شیخ صاحب. ناظرین آپ نے آج کے مہمان کی گفتگو سنی اور گفتگو سے یہ چیز تو کلیئر ہوتی ہے. اور جیسے ابھی عرفان صاحب نے بھی کہا کہ انویسٹر اور انویسٹمنٹ جو ہے یہ ایک برڈ کی طرح ہے. اگر اس کو موساد حالات، اچھے حالات فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا تو یہ وہاں گرو کرے گا، بار بار آئے گا اور اپنے معاملات کو لے کر آگے چلے گا، انجوائے کرے گا، ترقی کرے گا. لیکن جب انویسٹر کو، ٹریڈر کو اور پھر ٹریڈرز کی کمیونٹی کو نظر انداز کیا جائے گا، محض چند لوگوں کی سجیشنز اور ریکمنڈیشنز پر عمل درآمد کیا جاتا رہے گا، تو پھر وہ ٹارگٹس جو پاکستان نے سوچ رکھے ہیں کہ آنے والے وقت میں پاکستان جو ہے وہ دنیا کے اوپر ایک چمکتا ہوا ستارہ بنے گا اور اس کی معیشت جو ہے وہ بہترین معیشت ہوگی، ان ٹارگٹس کو اچیو کرنا انتہائی مشکل ہو جائے گا. ناظرین یہ تھا آج کا تاجر اور تجارت. اگلے پروگرام تک شفقت میاں کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.